You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। आज भी अगेन जैसे हम पहले से ही कोशिश होती है कि हम उन लोगों से आपकी मुलाकात करें जो कि ग्राउंड रियलिटी को मेरे से ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं और उन्हीं का एनालिसिस पेश करें। ज़ाहिर है मेरे पास मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है, उन्हीं ग्राउंड पे हम सवाल करेंगे। जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब रिटायर्ड मेरे साथ हुआ करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आरिफा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र है सर। पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आज भी आपको मैंने इतनी लेट तकलीफ़ दी है, मेरा तो दिल वाकई खून की आंसू रोता है। बल्कि मुझे लगता है मेंटल इलनेस बहुत बढ़ती चली जा रही है, बहुत मेंटल इलनेस बढ़ती चली जा रही है। आज के प्रोग्राम में बेशतर इसके कि मैं आपसे बात करूं, मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूं मेरे अपने ऑफिस में दो लोगों का वाक़या मैं आपको सुनाती हूं। एक साहब जो हैं यंग मैन, और पाकिस्तान के हालात इतनी बुरी तरह से उनके ऊपर सवार हैं कि रात में सोते हुए उन्होंने पता नहीं अपना बचाव किया या शेलिंग से बचाव कर रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथ को मारा तो वो साइड पे जाके साइड टेबल के ऊपर लगा। ही ऑलमोस्ट फ्रैक्चर्ड हिज रिस्ट। मेरे एक और एसोसिएट हैं यही इसी ऑफिस में, आपको पता है कि उनकी बेगम वेरी मच कंसर्न्ड कि आधी रात को वो उठे और ही वाज शाउटिंग, और वो अपने आप को बचाते हुए बिस्तर छोड़ के चल पड़े। उनकी बेगम उनके पीछे भागी कि आप ठीक तो हैं, आप ठीक तो हैं। वो कहते यार मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस कहीं बलवा हो रहा था तो मैं उस बलवे में था। और पाकिस्तान में बलवे की अगर मैं जिक्र करती हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे मंगल के दिन 14 मार्च को जो कुछ हुआ और जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने जिस हिसाब से दिखाया, आप पाकिस्तान में हर एक पे भी पाबंदी लगा लेंगे मगर इंटरनेशनल मीडिया को यू कैन नॉट स्टॉप नाउ। तो सर इसके बारे में क्या फरमाएंगे आप? 14 तारीख के वाक़यात जो यानी फ़िज़ा में हेलीकॉप्टर है, फोर्सेस हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, शेलिंग हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल है, और ज़रा बख्तर पहने हुए पुलिस ऑफिसर और 8,000 की तादाद, और रेंजर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये मुकाबला मकबूजा कश्मीर में नहीं, ये लाहौर में हो रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो दिन ब दिन हम सियासी इंतशार को बढ़ाते जा रहे हैं और ये कंट्रोलेबल है, इसका हल निकल सकता है, लेकिन हल निकालने के बजाय हम इंतशार को वहां पर लेके जा रहे हैं जहां पे शायद किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। हर शख्स अपनी अपनी पोजीशन पे हार्डन हुआ है, इसी की तरफ लेके आए, मामलात की बेहतरी करे, मामला फहमी से आगे चले, वो इसके बजाय वो हर रोज को नया से नया फसाद खड़ा कर देती है। अब ये जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, ये 24 घंटे बहुत भारी गुजरे पाकिस्तान पे, मैं कहूंगा कई वजूहात हैं उसकी। एक तो ठीक है, खान साहब को गिरफ्तार करना है, अदालती ऑर्डर्स हैं, जो भी हैं, वो आज भी तो वो चल रहा है ना सारा कुछ। आज भी कुछ फैसले हुए हैं, खान साहब ने पहले बात भी की है उसकी। अगर यही जो वारंट थे ये खान साहब के वकील के जरिए खान साहब तक पहुंचा दिए जाते, उनसे अंडरटेकिंग ले ली जाती, तो ये सारा कुछ ना होता। लेकिन ये सारा कुछ करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि इस मुल्क के जो इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं, आप उससे हजार इख्तलाफात कर सकते हैं, उनकी सियासत से आपके नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो सकता है, जो तरीका अख्तियार किया वो उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। मुझे उनकी बहुत सारी बातों पर इख्तलाफ है, पहले मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि आज वो इस मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई हैं, मतलब उनको गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा लग यूं रहा था कि एक हमला किया जा रहा है, क्यों? और उसका जो जवाब मिला आगे से, और ये भी पहली दफा मैंने देख रहा हूं कि लाहौर में, पंजाब में, जिसके बारे में कहा जाता है कि आमतौर पर ये सियासी तौर पे इतने सख्त जान नहीं है, और शायद हमारे एक वजीर दाखिला का ये बयान था कि ये बर्गर लोग हैं, जब चाहें गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने बाकायदा आगे से मज़ाहमत की और नतीजा ये निकला कि काफी देर तक खड़े रहने के बाद फिर हुकूमत को भी होश आई, और उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उन्होंने ये एक बहाना ढूंढा कि PSL हो रही है इसलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं। फिर कोर्ट ने कोई सेक्शन डाल दी इसके ऊपर।
تو کیا یہ سب کچھ ہمیں پہلے نہیں پتا؟ مطلب ہمیں نہیں پتا کہ پی ایس ایل ہو رہا ہے، پی ایس ایل میچ ہے لاہور میں، ہم صورتحال کو نہ بگاڑیں. ان کے مطابق تو یہ صرف یقینی بنانے کے لیے تھا خان صاحب کہ بھی 18 تاریخ کو پیش ہوں، اور 14 تاریخ کو اس کی کیوں آپ کو ضرورت پیش آئی، اور پھر اس قدر جو طاقت استعمال کی گئی. اور بدقسمتی اس سے بڑی ہے یہ کہ سب کچھ کرنے کے باوجود حکومت اپنا جو ڈکلیئرڈ مقصد تھا، جس کے بارے میں ہمارے وزیر داخلہ نے بھی فرمایا تھا کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے آج ہر صورت میں، اس میں وہ ناکام رہے. تو ایک اسٹیٹ کی پاور آپ نے استعمال کی، جس کا استعمال میں سمجھتا ہوں کہ غلط تھا. اس کے بعد آپ مقصد بھی حاصل نہیں کر سکے، تو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ کہ کیا اسٹیٹ پاکستان کی اتنی کمزور ہے؟ کیا پاکستان میں جو تھنکنگ مائنڈز ہے وہ ختم ہو گئے ہیں؟ کیا پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے، جیسے بھی ہے، آپ اس کو پسند کریں نہ پسند کریں، حکومت ہے، کیا وہ آپ پاکستان کی اسٹیٹ کی مشینری کو صرف اس لیے استعمال کر رہی ہے کہ شاید وہ کہیں ایگو کا مسئلہ ہے اس کے لیے؟ تو بہت سارے ایسے چیزیں ہیں. اور ایک چیز جو شاید بڑے لوگوں کو بڑی دیر میں ہضم ہوگی کہ جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے، انہوں نے جس طریقے سے مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں اگر اس قسم کا اسٹیٹ مشینری کے سامنے لوگ کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں، میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا رہا ہوں، ہم جیسے لوگ جنہوں نے اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا ہے، بھگتا ہے، کہ اسٹیٹ مشینری، خاص طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اور خاص طور پہ افواج پاکستان یا وہ ادارے جن کا افواج پاکستان سے تعلق ہے، ان کو کسی صورت عوام کے سامنے کنفرنٹیشن موڈ میں نہیں لانا چاہیے. بہت شکریہ. آپ دیکھیے، وہ بھی انسان ہے. اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز میں جو پولیس والے بھی تو میرے بچے ہیں، دوسری طرف بھی ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، رینجرز میں میرے بیٹے ہیں، بچے ہیں میرے سارے، جو پی ٹی آئی میں وہ بھی ہمارے بچے ہیں سارے ہمارے جو بیٹھے ہیں وہاں پہ. تو کیا ہم دونوں طرف سے اگر یہ کسی طرح خدا نہ خواستہ اگر یہ بات بڑھ جاتی تو کہاں پہنچ کے ختم ہوتی؟ سر آپ کا کس کا بہت بھلا کیا؟ شکریہ. سر آپ کا بہت شکریہ. میرا سر کنسرن اس وقت جو یہ ہے کہ یعنی تضاد جو پایا جا رہا ہے، ایک طرف عمران خان صاحب نے جب ایک وہ خاتون جو جج تھی ان کے بارے میں جب بیان دیا تھا تو اس کو بھی فتنہ قرار دیا گیا تھا، ویئر ایز اگر آج آپ اگر بیان نوٹ کریں تو جناب تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ایف آئی اے والے کریں نا ہمارے اگینسٹ کام، رہنا تو انہوں نے اسی ملک میں ہے. بڑے واضح لفظ میں ٹیلی ویژن پروگرامز پہ دکھایا گیا، ان کو ڈر بھی کوئی نہیں ہے. جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایگزیکٹلی سیم ورڈنگ کہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کی جو فورسز آئی تھیں انہوں نے نہیں اتنا سپورٹ دیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے یقیناً جو لوگ لیڈ کر رہے تھے اس پورے آپریشن کو، ان کو تھریٹ کیا کہ تم لوگوں نے رہنا تو اسی ملک میں ہے، تمہارے بچوں نے بھی اسی ملک میں، سر یہ مروا دیں گے ان کو. اوپن تھریٹ، اور تمام ٹیلی ویژنس کے اوپر یہ نشر ہوئی ہے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ملک جو ہے کس قسم کا ملک ہے کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے کہا محترمہ مریم صاحبہ نے کہ یہ فتنہ ہے، اس کو بند کیا جائے اور اس کو وہ وہاں پہنچایا جائے جہاں کا یہ حقدار ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ یہ میرا مجرم ہے. پھر سر اگر آپ یہی بات کرتے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب تو خود بھاگے ہوئے ہیں. 14 بندوں کی شہادت ہوئی تھی ماڈل ٹاؤن میں. یعنی آپ اپنے کیسز میں اپیئر نہیں ہوئے، ان کو آپ نے ریزالو نہیں کرایا، اور آپ جب تھریٹ دے رہے ہیں تو آپ کا خیال ہے آپ کے بچے اور آپ کی ینگ جنریشن ان تھریٹس کو نہیں سن رہی؟ وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے ساتھ اس سے بدترین سلوک کریں گے، بیکاز دے ہیو انرجی، دے ہیو پاور. اور یہاں پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جس حکومت کا کام جلتی کو بجھانا ہے، ملک کو نارملسی کی طرف لے کے آنا ہے، وہ بجائے اس کے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بات کر دیتے ہیں. جو بیانات ہیں اتنے اشتعال انگیز ہیں، اور جو لہجے اور جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ شاید پاکستان میں نے اس سے پہلے نہیں سنے، نہ ہی سیاست میں اسی کبھی گنجائش ہونی چاہیے تھی، نہ ہی ہونی ہوا ہے. یہ بھی اس وقت سیاسی اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے پرسنل انیموسٹی، ہمارا ذاتی گرج ہے، وی ول پنش ہم. اور جو انہوں نے یہ لفظ کہا ہے، اور بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلکہ کہا کہ ریمانڈ دیا جائے گا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی آج کی ویڈیو جو چل رہی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ چڑھ گیا تو میں نے اس کو معاف نہیں کرنا.
اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے عمران خان کو اگر اریسٹ کر لیا گیا تو ہیلی کاپٹر سے لفٹ کریں گے تاکہ لوگ ان کو فالو نہ کر سکیں عمران خان کو. اور مزہ تو پھر یہ ہے کہ عمران خان اگر آپ عقل مند ہو نا تو انجیکٹ کر لیجئے گا آئسوٹوپ, اور آئسوٹوپ انجیکٹ کرنے کے بعد آپ کو جہاں بھی رکھیں گے آپ کے فالوورز جو ہیں وہ آپ کو, اور آپ کے جو تحریک کے لوگ ہیں وہ آپ کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. یو جسٹ ہیو ٹو ہیو دیٹ آئسوٹوپ ان یور باڈی. اور تو جو رانا صاحب کے بیانات ہیں میں اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے, لہجے ہیں, جو الفاظ کا چناؤ ہے, جو اس کو ذاتی جنگ کر نقشہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رانا صاحب نے کل پاکستان میں واپس نہیں آنا, کیا وہ ہمیشہ سے ہی وزیر داخلہ رہیں گے؟ تو جس وہ ہوا دے رہے ہیں جس بھی اس وائلنس کو, تو کل کو ان کے گلے پڑنی ہے. تو ہم کیوں نہیں بات سمجھ رہے کہ سیاسی ڈسکورس کو سیاست تک رکھا جائے. خان صاحب کے اوپر 83 کے 84 مقدمے کر دیے آپ نے. اٹ از ہیومنلی امپاسبل فار اینی ہیومن بینگ کو 83 مقدمات پڑھ سکے. مطلب حیران کن ہے کہ ہمارا جو نظام عدل ہے. ایک اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو وکٹمز ہیں, گورنمنٹ اپنے لحاظ سے مقدمات اپنے با اثر ذرائع سے کر رہی ہے, مگر وہ جو وکٹمز ہیں جن کے اوپر واٹر کینن سے جن عورتوں کو پہ تشدد کیا گیا یا جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا, اچھا ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ ایف آئی آر درج نہیں کرا سک رہا. مطلب واٹ از دس ریپبلک؟ یو ڈونٹ ہیو رائٹ, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. کہاں سے ہم شروع ہوئے, کہاں پہ ہم پہنچ گئے. آج اگر آپ جب بات کر رہی تھے اپنے دو ساتھیوں کی, پاکستان میں جس وقت ایک ہیجان انگیزیت ہے جس سے بہت سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, اور بہت سارے لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں لوگ اس میں. ایک طرف تو پاکستان کے مالی حالات دن سے روز روز بگڑ رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, لوور مڈل کلاس بیچاری خط غربت سے نیچے آتی جا رہی ہے, عام آدمی کے لیے رہنا مشکل ہو رہا ہے, اور حکومت اندھا دھند بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے کسی ایک اسٹریٹجی کے تحت قیمتیں بڑھا رہی ہے. کل انہوں نے ڈیزل قیمت 13 روپے بڑھا دی ہے, اور ڈیزل مین سٹے ہے آپ کی ایگریکلچر کا. آپ کی جتنی ٹرانسپورٹیشن کا مین سٹے وہ ہے یہ. اگر آپ کی ایگریکلچر بھی خدا نخواستہ ڈوب گئی, جو نظر آ رہا ہے جس کی طرف جا رہے ہیں جس طرف یہ, تو اس پاکستان میں تو لوگوں کو کھانے کی پڑ جائے گی لوگوں کو. سر کوئی ادارہ پاکستان میں ہے نہیں جو اس چیز کا کر سکے. آپ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب, وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے بچے بڑے تعلیم یافتہ ہیں, باہر ہیں, دے آر ڈوئنگ بزنسز. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس بزنس کے حوالے سے اگر پاکستان میں ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے تو ان کا نقصان ہے, اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے تو ان کا فائدہ ہے. اٹس اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. انہوں نے اپنے ایریئرز بھی سارے کے سارے ریسیو کر لیے, وہ پیسہ اب وہاں بینکوں میں ہے بھی نہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں میں نے چیریٹی کو دے دیا ہے, مگر دنیا میں کسی کو ڈالر مل نہیں رہا, انہوں نے وہ ڈالر کہاں بھیجا. اب یہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یعنی آپ اپنے ملک سے پیسہ نکال کے بیرون ملک بھیج رہے ہیں, ویئر ایز پاکستان اٹ سیلف نیڈ منی. تو از دیر اینی انسٹیٹیوشن جو اس چیز کا محاسبہ کر سکے؟ ایز آف ناؤ نو. اگر کوئی ہے بھی تو وہ اپنا کام نہیں کر پا رہا. اسٹیٹ بینک ہے آپ کا بالکل رینڈڈ ہوا ہے, کوئی کام کر نہیں پا رہا ہے. وہ دیکھیے جو ہمارے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب, ان کی اتنی ساری دولت باہر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اگر وہ اپنی دولت پاکستان میں نہیں لانا چاہتے اور مجھ سے اور میرے جیسے لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سارے کنٹریبیوٹ کریں, تو پھر کیسے ہوگا یہ؟ وزیر خزانہ جو ہمارے لیے جنہوں نے ہماری اکنامک کنڈیشن بہتر کرنی ہے, انہیں اپنی ساری دولت اگر باہر رکھی ہوئی ہے, وہ پاکستان میں لے کر نہیں آنا چاہتے, تو میں کیسے ان کی بات مان لوں گا اس سے؟ اسی طرح باقی دوسرے زعما ہیں جنہوں نے پاکستان سے پیسہ بنایا, پاکستان سے باہر لے گئے, قطع نظر اس کے کہ جس کمایا کیسے, لیکن پاکستان کا پیسہ باہر تو گیا نا. سر میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ٹیررزم کسی چیز کا حل نہیں ہے, مگر میں بڑے ٹھنڈے دل سے سوچتی ہوں جو جینونلی بعض اوقات لوگوں کے دل میں اینگر آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ صاحب جب افغانستان میں یہ واقعات ہوتے تو ہم یہ اگزامپل مجھے یاد ہے میں نے بڑی باری یہ کوٹ بھی کیا کہ ایک عورت ہے, اس کے 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, چاروں بچے شیلنگ میں اور بامز کے دھماکوں میں مر گئے, شوہر اس کا مر گیا, بھائی اس کے مر گئے. الٹیمیٹلی وہ عورت کہے گی میری زندگی کا کیا مقصد ہے, میں اب اتنے بندوں کو لے کے مروں گی. ٹھیک ہے, اب میرا یہ کہنا بھی حالانکہ مناسب نہیں ہے, مگر پاکستان میں
آپ لوگوں کے اوپر اگر زیادتی کریں گے، اور لوگ بکھرے ہوئے ہیں، لوگ تو الٹیمیٹلی کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہر آدمی کیمرہ لے کے پھر رہا ہے اور اس کے پاس وہ وٹنس ہے. جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنے کو جتنی جگہ ہم کرش کریں گے اتنا ہی بہتر ہے، اور ہم اس کو اس کی اوریجنل جگہ پہ پہنچا دیں گے، یہ پاکستان کا فائدہ ہوگا. اب یہ مریم نواز صاحبہ یہ ٹیلی ویژن پہ سپیچز میں یہ بات کہتی پھر رہی ہیں، اینڈ اٹ از انٹینٹ ٹو مرڈر somebody, assassinate somebody. تو اگین کوئی ادارہ نہیں ہے کہ ان کو ہولڈ them accountable for. ہوتی ہے، دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہی ہے نا، مریم بی بی کہتی پھر رہی ہیں، رانا صاحب بھی بات کر رہے ہیں، وہ جو ان کے مشیر اطلاعات ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو پھر مطلب کیا کریں ہم اس کو؟ دیکھیں سر کوئی بڑا ادارہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، اتنا تو پاسبل نہیں ہے، مطلب اتنا غدر ہو جائے کہ چیزیں اتنی آؤٹ آف کنٹرول چلی جائیں. Is there any institution who is supporting them to do all these things? دیکھیے آف اسٹریٹ اوے میں یہ کہوں گا کہ نہیں، وہ اس لیے کہ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی آ چکی ہوئی ہے، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو باہر رکھا جائے. اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جب اس وقت آرمی چیف سے کسی نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جی ہم یہ معاملات میں نہیں آئیں گے، آپ اپنے معاملات خود سنبھالیں، آپ کی عدالتیں موجود ہیں، اس میں معاملات طے کریں. لیکن having said that، جس نہج پہ پاکستان پہنچ چکا ہے یہ اس طریقے سے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. یہ وقت ہے کہ جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں، آئی ایم شیور ان کے پاس انفارمیشن بھی مجھ سے بہت بہتر ہے، وہ حالات کو سمجھتے مجھ سے بہت بہتر ہیں، اور آئی وڈ لائک ٹو فیل اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ پاکستان کے بارے میں مجھ سے کہیں بہت زیادہ فکر مند بھی ہیں. اور ان سب کو وہ چاہے آپ میرے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، چاہے وہ ہماری معزز عدلیہ ہے، ان سب کو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا پڑے گا. کیونکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن جو ہماری سیاسی ہوتے ہیں وہ تو آپس میں دست گریبان ہیں، وہ تو کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو روز کے حساب سے معاملات کو بگاڑ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. نہ آپ کی اکانومی سمجھ سکتی اس وجہ سے، نہ آپ کے ملک کے اندر کسی اور طریقے سے بہتری آ سکتی ہے. قانون اور آئین کی جو پامالی ہو رہی ہے اس وقت، اگر وہ جاری رہی تو کل کو کوئی کسی کے ذمہ دار نہیں ہوگا اس میں. کل کو اگر جس طرح آپ بات کر رہی ہیں عوام کھڑے ہوں گے کب تک وہ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھیں گے؟ کب وہ دیکھیں گے کہ بھئی ایک آدمی تو جو چاہ رہا ہے زندگی میں گزارا کر رہا ہے وہ، اور جس طریقے سے ہماری لیڈرشپ سیاسی لیڈرشپ ہے پھر رہی ہے، جو ان کو مراعات حاصل ہیں، باقی ہم جیسے لوگوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ لوگوں کو تو باقی they would have the right to. سر بڑی حیرت ہو رہی ہے، امریکہ آج بھی ٹینمن اسکیئر کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا میں لابنگ کی جاتی ہے، پروپیگنڈا چائنا کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے. ٹینمن اسکیئر میں آپ کو یاد ہے کہاں سے ابتدا ہوئی تھی، اور پھر آرمی نکل آئی تھی اور لوگوں پہ باقاعدہ جو اسٹرائک کر رہے تھے یا احتجاج کر رہے تھے. چائنا کہتا ہے کہ لیس دین 2000 لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی، امریکہ کہتا ہے نو اٹ از مور دین 10,000 12,000. آج تک ہیومن رائٹس والے امریکن اور یہ لوگ ایون برطانیہ اس چیز پہ چائنا کو کنڈیم کرتا ہے. ابھی یہ جو امیجز دیکھے گئے ہیں پچھلے 2-3 دن میں، ایسے لگتا تھا جیسے علاقہ غیر میں مقبوضہ کشمیر میں جنگ ہو رہی ہے اور پاکستانی فوج اور رینجرز جو ہیں شیلنگ کر رہے ہیں، گولے مارے جا رہے ہیں. یہ مجھے بے اختیار ان امیجز کو دیکھ کے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کے معاملات نظر آئے. دس از ویری بیڈ. وہ ایک پولیس والا، اس کی بات آپ نے شاید کلپ آپ نے دیکھا ہوگا، اس نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ دیٹ از دی، وہ اس سے سارے اس میں وہ اس کا ایک جسٹ اس کا یہ ہے کہ بھک مدارے نو لگدی ہے تے نچنا بندر نو پیندا ہے، باندر نو پیندا ہے، اسی سارے باندر ہیں. مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کسی اور کا ہے. ہم اپنے، جیسے میں نے کہا تھا پولیس والے بھی میرے بچے ہیں، دوسری طرف بھی ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب کو عدالت میں لے کے جانا ہے، وہ خان صاحب کو عدالت میں جانا تو پڑے گا ان کو، اس سے تو وہ فرار ہو سکتے ہی نہیں ہیں. اور وہ جا بھی رہے ہیں، اب وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ 18 تاریخ کو گرفتار انہیں پہنچنا ہے. اور جو میں سمجھ پایا ہوں اور جو آئین کے جو ماہر لوگوں نے بات کی، قانون کے ماہر، انہوں نے کہا جی
ایسے وارنٹس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ اس کی جو پریزنس ہے وہ یقینی بنائی جائے, اور اگر نہ آئے تب گرفتار کیا جائے. 18 تاریخ سے پہلے آپ نے شروع کر دیا, اور پھر اس کو لاؤ لشکر کے ساتھ. خدا, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ حادثہ نہیں ہوا. عارفہ میں ڈرتا ہوں اس وقت سے جب خدا نہ خواستہ ایک طرف سے دوسری طرف سے پولیس والے بھی تو انسان ہیں, وہ بھی تو اس بات کو دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی کسی وقت غلطی کر سکتے ہیں. وہ ایک غلط ایکشن لاہور میں, پورے پاکستان میں, وہ حالات بنا دے گا کہ پھر شاید آپ سے سنبھل لینا پائیں گے اس سے. تو ہم اس مگر سے آپ پہلے اب کیوں مجھے نہیں سولوشن بتائیں, کیا آپ جس پوزیشن کے اوپر ہیں, جو لوگ آپ لوگ ڈیفینیٹلی آرمی میں ملتے ہوں گے, is there anybody who is looking into it and it is not good for Pakistan? یعنی پاکستان کا امیج بد سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ صرف اپنے دشمن کے, ایکچوئل دشمن کے اگینسٹ تو کوئی پروپیگنڈا کر نہیں رہا. آپ اپنے جی, انہوں نے جی بامز مارے, او بھائی جب آپ شیلز واٹر کینن استعمال کر رہے ہو, آپ شیلنگ کر رہے ہو, آپ ڈنڈوں سے مار رہے ہو, تو بچاؤ تو کرنا. تو پھر تو ہم ہر چیز کو, آپ نے ہماری گاڑیاں توڑ دیں, تو پھر ہم نے تو از دیر اینی سولوشن ٹو دس؟ سولوشن ہے عارفہ, ہر چیز کوئی ایسا مسئلہ, جی سر, کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ سولوشن نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو قوتیں اس حل کی طرف لے کے جا سکتی ہیں وہ اس وقت تیار ہیں, جو پرانا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے, کہ کیا ان کو اس وقت آنا چاہیے. دیکھیے, ٹو اسٹاپ ٹو آل دس, سب سے پہلے تو یہ ٹو اسٹاپ ڈگنگ, اور یہ تو کوئی تیار ہو نہیں رہا. ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے, ان کو روکنا تو ہے نا کسی نے, کون روکے گا ان کو؟ یہ خود تو روکیں گے نہیں. یہ سر میرا خیال ہے کہ اس سے واضح تو اور کوئی بات کر نہیں سکتا انسان. میں سر ایک جو تھیری آ رہی ہے, اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں کے ساتھ ہی آ رہی ہے, اور آج ٹیلی ویژن پہ یہ سٹیٹمنٹ دکھائی بھی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا, ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو یہاں سے لفٹ کیا جائے گا, اور مچ جیل جس کا رانا ثناء اللہ صاحب نے ذکر کیا ہے, وہاں پہ اسپیشل ڈارک سیل تیار کیا گیا جہاں پہ عمران خان کو رکھا جائے گا. جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا, ان کا میڈیکل کرا کے نشے کے متعلق ان پہ ایک اور پرچہ کرایا جائے گا. ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایسا مواد دینے کے بعد مارنے کی یا صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھی کوشش کی جائے. مگر سر اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ول بی سو ویری بیڈ. مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے تھے, نہیں اریسٹ ہو رہے تھے, الٹیمیٹلی جب انہوں نے اپنی گرفتاری دی تھی تو انہوں نے صرف اپنی عوام کو ایک پیغام دیا تھا, اور بالکل ان کا جائز پیغام تھا. آج بنگلہ دیش کو دیکھیں کتنی ترقی کیے ہوئے ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اپنی کاز کو مت بھولنا. انہوں نے اس کے بعد اپنی, حالانکہ ان کے ساتھ ایک کاؤنسلیٹ کا آفس تھا, شاید جاپان کے کاؤنسلیٹ کا تھا, انہوں نے وہاں بھی جا کے پناہ نہیں لی تھی. مجیب الرحمان صاحب نے گرفتاری دے دی تھی, مگر انہوں نے قوم کو پیغام دیا تھا کہ اپنی کاز سے پیچھے نہ ہٹنا. اگر یہ عمران, یعنی ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف سر. وہ میرا خیال ہے اس سے ہم آگے نکل جائیں گے, اللہ نہ کرے, کیونکہ پاکستان کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جو لوگوں سے ڈھکا چھپا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے, اور جس طریقے سے لوگ, دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ریاستی طاقت کے آگے عوام, نہایتی عوام آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اب اس سے اور زیادہ سیاست کیا چاہتی ہے؟ اب اگر اس سے آگے جائیں گے, خان صاحب کو گرفتار کریں گے, چاہے وہ ہیلی کاپٹر میں لے جائیں, کہیں لے جائیں ان کو. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو میری ریڈنگ ہے, کہ خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں, یا جو ان کو جس طریقے سے ان کے ساتھ لوگوں کی کنٹریز میں فیورز ہوتی ہیں اپنی اپنی پارٹیز کے لیے, جو وہ میں آپ کو بتا, وہ پہنچیں گے وہاں تک. اور میرا نہیں خیال انہوں نے یہاں خان صاحب کو گرفتار کر کے کسی جگہ لے کے تو جانا ہے, جب ہیلی کاپٹر بٹھائیں گے وہ بھی تو لے کے جانا ہے انہوں نے. وہ کیسے کریں گے اس کے لیے؟ میں تو اگین نمبر ایک. سر, نمبر 2 جو آپ بات کر رہی ہیں نا, جو خوف کہ بھئی خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اس کی طرف پاگل نہ ہو گئے ہیں لوگ ہمارے کہ خان صاحب کے بارے میں ایسی بات کی جائے. اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوشش بھی کی گئی, اور مجھے نہیں امید, مجھے پوری قوی امید ہے کوئی جو کنسرن لوگ ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ انفارم بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں کرے چیز کو. ویک اپ کر دیں, اللہ کرے ویک اپ کر دیں. سیو مائی پاکستان, سیو مائی پاکستان, آمین, سیو مائی پاکستان. اور میں یہاں پر عمران خان صاحب کی ٹیم کو مشورہ دیتی ہوں, بھٹو صاحب کو بھی, بھٹو صاحب کے چند ارد گرد والوں نے مروا دیا تھا.
عمران خان آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی باڈی میں آئسوٹوپ ضرور انجیکٹ کروا لیجئے سو یو کین بی ٹریسڈ ویئر یو آر. جناح صاحب بہت سے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں مگر میں نے ہمیشہ بڑوں کا احترام کیا. جن کو اللہ نے مرتبہ دیا میں نے ان کا بھی احترام کیا. میں نے اپنی غلطی کا احساس بھی کیا. آپ کا بہت شکریہ. انتہائی بے لوس انسان ہے. میں نے بالکل اپنی قبر کا حساب دینا ہے مگر خدا گواہ ہے کہ دیز پیپل آر گریٹ. آئی سویئر ٹو گاڈ رات کے پچھلے پہر میں یہ لوگ آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ ڈائریکٹ اگر میری چھوٹی بہن ہوتی میں کبھی گلہ نہ کرتا میں چپ کر جاتا. پیارے بھائی بہت شکریہ. میرے لیے آپ قابل احترام ہے. میرا پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ہم آپس میں کمیونیکیٹ کر کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ملک کو اس نہج پہ مت لے کے جائیے گا جہاں سے واپسی کی کوئی راستہ نہ ہو. میں تو آج کربلا کا واقعہ یاد کرتی ہوں. مسلمان نے مسلمان کے اوپر تلواریں تان لی تھی, سر اڑا دیے تھے. قرآن کو کہاں لے کے چلے گئے تھے. اپنوں کو مار کے کیا ملے گا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ نہ کرے, دیکھیے اللہ نہ کرے کہ ہم اس صورتحال تک پہنچے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کی بات, ہماری بات جو ہم کر رہے ہیں, ہم سب پاکستان کا درد رکھنے والے لوگ ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کو خدا خاصا نقصان پہنچتا ہے تو مجھے نقصان پہنچتا ہے. دل ہمیں تکلیف ہوتی ہے. آپ یقین کریے کہ ہمارے گھر میں مطلب میرے جیسے عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں, وہ بھی اتنے ہی پریشان ہیں. شکر کریں گے آپ نے رات کو ٹکر نہیں مار دی کسی. میرے دفتر میں تو 2 بندے پٹر ہو گئے ہیں سر جی. ہم تو سو نہیں سکے. آپ کو بتا رہا ہوں میرے اپنے بچے, میری جو نواسی ہے وہ میری پوتی ہے, میرا پوتا سو نہیں سکے وہ, کیونکہ ان کو بھی احساس تو ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سیڈ ہے, ان کو بھی پاکستان میں درد ہے. پاکستان کے سب کو بچوں میں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان پہ کا حامی و ناصر رہے. کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی نفرتوں کو مٹانا ہوگا. کہیں نہ کہیں ہمیں وطن کے لیے سوچنا ضرور ہوگا. سر آپ کا بہت شکریہ رات کے اس پچھلے پہر میں میرے ساتھ شامل ہونے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت تندرستی عطا کرے اور میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے رکھے. ماجد کو اور عامر کو دونوں کو میری طرف سے بہت سلام بھی کہیے گا. اللہ صحت سے رکھے دونوں کو. آمین. اور راتوں کو لڑنا چھوڑ دیں. بھائی سمیع اللہ الحمدللہ از فائن. جناب سمیع اللہ ملک, ڈاکٹر سمیع اللہ ملک سے بھی ان قریب آپ کی بات کراؤں گی. سامعین ابھی دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.